Assalamu alaikum, dear viewers. My name is Sarmad Hassan Khan, and you are watching Sarmad Hassan YouTube channel. Today, I was discuss about the Pakistani students' problems in university, especially in BS departments. पाकिस्तानी तलबा के जो मसाइल हैं BS डिपार्टमेंट में वो क्या क्या हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर उनके वजह से आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैट्रिक एफएससी के बाद जब एक स्टूडेंट का टाइम होता है यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के लिए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका ये होता है कि प्रोग्राम कौन सा सिलेक्ट किया जाए स्पेशली बीएस के लिए। बहुत से लोगों की मुशावरत होती है, मेंटोर होते हैं, टीचर्स होते हैं, फैमिली की बहुत सारी एडवाइसेस होती हैं, टीचर से बहुत सारी सजेशन दी जाती हैं, कॉलेज लेवल के टीचर से, स्कूल लेवल के टीचर से हम सजेशन लेते हैं स्टूडेंट कि आप बताइए हमें कौन सी डिग्री चूज़ करना चाहिए, कौन से प्रोग्राम में जाना चाहिए, क्या हमारे फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्या हमारा फ्यूचर इस डिग्री के साथ ब्राइट हो सकता है। जब हम एक अच्छा सीजीपीए लेने के बाद, एक अच्छा थीसिस पर रिसर्च करने के बाद जब हमें डिग्री रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा तो उसको हम लेकर फौरी ही जब कंप्लीट कर लेंगे डिग्री, यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो फौरी तौर पे हमें जॉब दी जाएगी। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब तलाश करने हैं हमें तलबा के जो मसाइल हैं उनको हल करने का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना। पहली तो बात यह है कि हम एक जो माइंड सेट है ना उसकी बहुत बात करते हैं। किसी भी काम को करने के लिए जो आपको क्लैरिटी है ना वो होनी चाहिए। आपने कोई प्रैक्टिकल लाइफ में कोई काम करना है, कोई जॉब करनी है, कोई डिसीजन लेना है, उसमें क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जब आपने कोई डिग्री चूज़ करनी हो, कोई डिपार्टमेंट चूज़ करना हो, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। दुनिया में दो सेक्टर्स होते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है। आपने जब किसी भी डिपार्टमेंट में जाना हो तो आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि मैंने इस प्रोग्राम को अगर चूज़ करना है तो मेरा जो पर्पज़ होगा आफ्टर डिग्री वो क्या होगा या उसका स्कोप क्या होगा, इन फ्यूचर उसका स्कोप क्या है। जैसे करंटली बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जर्नलिज्म की डिग्री कर रहे हैं, जो जर्नलिज्म की सहाफत में जाना चाहते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि जर्नलिज्म के एथिक्स क्या हैं, उसकी अखलाकियात क्या हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे जर्नलिज्म होती है। आपने अगर जर्नलिज्म में इंटरेस्ट रखना है तो आपको पहले किसी को फॉलो करना पड़ेगा। आप उन नामों को फॉलो कर सकते हैं जो कि करंटली जर्नलिज्म में एक्टिव है, जिनकी जर्नलिज्म में न्यूज़ रिपोर्टिंग, एंकरिंग अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं, पॉजिटिव न्यूज़ वो स्प्रेड कर रहे हैं, पॉजिटिव डाटा वो व्यूअर्स को या कंट्री को या पब्लिक को ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, रियल जर्नलिज्म कर रहे हैं। एजुकेशन की डिग्री में जाने तो एजुकेशन की डिग्री में क्या है। एजुकेशन की डिग्री में बताया जाता है कि टीचिंग करनी है, आपने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अगर अपनी कंट्री को या अपने इदारे को, अपने इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी क्या असूल है, उसके क्या तरीक़ाकार है। अब ऑब्वियसली जब आप ये डिग्री करते हैं तो तब ही आपको पता चलता है कि इनमें क्या है। इसमें फिर डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, इसमें लैंग्वेज से रिलेटेड कोर्स होते हैं, इसमें मैथ से रेलिवेंट कोर्सेज होते हैं, इसमें इस्लामिक स्टडीज़ होती है, इस्लामिक एजुकेशन होते हैं। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चाहे आप जर्नलिज्म पढ़ रहे हों, चाहे आप मेडिकल पढ़ रहे हों, चाहे आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हों, चाहे आप होमिक इकनॉमिक्स की एजुकेशन पढ़ रहे हो, कोई भी एजुकेशन ले रहे हो, इस्लामिक एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस्लामिक एजुकेशन के बगैर स्पेशली अगर आप मुस्लिम हैं तो आपकी एजुकेशन नामुकम्मल है। आपको अपने दीन का इल्म होना चाहिए। अच्छा, अब जो तलबा के मसाइल हैं ना इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में, सबसे पहला तो कोर्स का होता है कि एक
ان کو 2 سے 3 ان کو پروگرام دیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے مارننگ ایوننگ. اب مارننگ ایوننگ کا موسٹلی سیم ہوتا ہے کمبینیشن. کچھ اداروں میں سیم ہوتا ہے, کچھ میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹائمنگ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. مارننگ کی اور ہوتی ہے, مارننگ کی UTD ہمارے یہاں 9 سے 1 ہوتی ہے, یا 8:30 سے 1 ہوتی ہے. یا ایوننگ کی بات کریں تو اس میں 2 سے 6 ہوتی ہے موسٹلی. اب اس میں جو اکثر ہوتا کیا ہے کہ جو مارننگ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ مارننگ کے ٹائم سے کمفرٹیبل ہوتے ہیں سم ٹائم, بٹ جیسے ہی سیمسٹر آگے جاتے رہتے ہیں, 8 سیمسٹر کا لیٹ سپوز ایک ڈگری ہو گیا, اس سیمسٹر آگے جاتے ہیں تو ان کی مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یار ہمارے لیے اب یہ نا کچھ مشکلات آ رہی ہیں. وہ ساتھ ساتھ جاب بھی کرنا چاہ رہے ہیں, لائک ٹیچنگ کر لی یا کوئی اسکل ورک کر لیا. وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نا ٹائمنگ چینج ہو جائے. اب یونیورسٹی کا ایک رول ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے ہر ادارے کا یہاں پر ایک قانون ہوتا ہے جس کو آپ نے ڈسپلن کو فالو کرنا ہوتا ہے, رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا ہوتا ہے کہ مارننگ والے ایوننگ میں نہیں جا سکتے, ایوننگ والے مارننگ میں نہیں جا سکتے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ اس جگہ پہ پھنس جاتے ہیں, پھر ان کے اٹینڈنس کے مسائل بنتے ہیں, حاضری کے مسائل بنتے ہیں. پھر ان کی جب اٹینڈنس کم ہوتی ہے تو کچھ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہیں انہوں نے بچوں کو اسکالرشپ پہ بھی ایڈمیشن دیا ہوتا ہے. UCP ہو گیا, UMD ہو گیا, اور بڑے جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, میڈیکل کالج ہو گئے, انہوں نے جن بچوں کو اسکالرشپ بیس پہ ایڈمیشن دیا ہوتا ہے ان کے اسکالرشپ پھنس جاتے ہیں. وہ بچائے پریشان ہو جاتے ہیں بچے, لڑکے بھی لڑکیاں بھی, کہ اب ہم اپنا اسکالرشپ کیسے بچائیں, ہماری تو حاضری کا مسئلہ ہو رہا ہے. پھر پیپرز کی چیکنگ میں مسئلہ آتا ہے. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے بڑا جو مسائل ہیں وہ جتنی محنت کرتے ہیں ان کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اتنا ریوارڈ نہیں ملتا. میرا بھی یہ شکوہ ہے, آئی تھنک یہ کسی حد تک جائز شکوہ ہے کہ یونیورسٹی میں اسپیشلی BS ڈپارٹمنٹ کی ہم بات کریں, BS ڈگری پروگرام کی بات کریں جو 4 years پروگرام ہے, اس میں کہا یہ جاتا ہے اور ہسٹری بھی یہ بتاتی ہے کہ موسٹلی جو نمبرز ہیں نا وہ ٹیچرس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, کہ وہ ٹیچرس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹیچر نے کتنے نمبر لگانے. اگر ٹیچر کے بتائے ہوئے کانٹینٹ پہ آپ چلو گے تو آپ کے نمبر پورے لگ جائیں گے اگر آپ نے اچھا لکھا ہوگا. اگر آپ کچھ اپنا ہیرا پھیری مارتے اس میں تو اوبیسلی آپ کے نمبر کٹ جائیں گے. پھر اس میں جو مڈ ٹرم نمبر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر 35 نمبر کا ایک مڈ ٹرم ایگزام ہے, اس میں آپ نے مڈ میں 32 یا 33 نمبر لے لیے, تو آپ کا جو سیمسٹر کا اینڈ ہے آپ نے اگر 40 میں سے 38 نمبر لے لیے تو اچھا آپ کا ایک CGPA بن جائے گا ہر سبجیکٹ میں. اگر آپ مینٹین کرتے ہو تو آپ کا سیمسٹر اچھا ہو جائے گا. اگر آپ اسائنمنٹ میں بھی 10 نمبر اس کے اسائنمنٹ کے لگا لیں, آپ پریزنٹیشن آپ کے 15 نمبر پریزنٹیشن کے ہو گئے, تو یہ آپ کے 25 نمبر تو یہ سیو ہو گئے اگر آپ اچھی اسائنمنٹ اچھی پریزنٹیشن بناتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں طلباء کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری ویب سائٹس آ گئی ہیں, چیٹ GTP آ گئی ہے, AI آ گیا ہے, اور گوگل سے آپ بہت سارے ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. اب جب آپ بہت سارے ڈیٹا کلیکٹ کر کے ایک اچھی سی پریزنٹیشن نہیں کرو یار, جب آپ اچھی سی پریزنٹیشن بناتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ٹیچر جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں, آپ نے کہاں سے دیا, وہ کوشچن آنسرس کرتے ہیں. اس میں جب آپ پھنستے ہیں نا تو وہ آپ کے لیے نمبر کاٹنے کا, نمبر کٹوانے کا وجوہات بن جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو اس بارے میں ان معاملات کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے پریزنٹیشنز کیسے بنانی ہے, آپ نے اسائنمنٹ کیسے بنانی ہے. میں جب آپ کو آنیسٹلی بتاؤں تو ہمارے جو ٹیچرز پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں IR ایلیمنٹری ایجوکیشن میں, تو میں ان سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ نیو آئے ہیں یہاں پر, جو نیو ٹیچرز ہوتے ہیں اگر ان کو نیو سبجیکٹ بھی ملے تو میرا ان سے پہلا کوشچن یہ ہوتا ہے, میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ بتا رہا ہوں, کہ آپ کے سبجیکٹ میں ٹاپ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. تو ان کے جو آنسرس آتے ہیں نا وہ بڑے حیران کن ہوتے ہیں, بڑے سرپرائزنگ آنسر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہم پڑھا رہے ہیں آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے, آپ کو جو ٹیچر کلاس میں پڑھا رہا ہے آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے, کلاسز پوری لینی ہے, اسائنمنٹ دینی ہے, پریزنٹیشن دینی ہے.
اگر کوئز ہوتے ہیں کوئز دینے آپ کے نمبر آٹومیٹکلی آ جائیں گے. چلیے جی یہاں تک تو بات سالو ہو گئی. اب وہ جو کمزور بچے ہیں ان کا کیا؟ دیکھیے ایوریج مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہیں ایوریج مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو ہماری سوسائٹی میں اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا جتنا کرنا چاہیے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کا مائنڈ ہی نہیں ہوتا. ہاسٹلائز جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ ان کا کوئی اتنا مائنڈ انگیج نہیں ہوتا اسٹڈیز کے ساتھ. کچھ ہوتے ہیں جو بہت ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں, لڑکے بھی لڑکیاں, لیکن ان کے اور بڑی جگہوں پہ پنگے پھنسے ہوتے ہیں. ان کو اپنی گھر والوں کی الگ فکر, یونیورسٹی کی الگ فکر, باقی کے راستے کی الگ فکر. ان کا پڑھائی پہ اس طرح سے رجحان نہیں ہوتا. اب ان کے رجحان کو بنانے کے لیے آبویسلی یہاں پہ ایک معلم, ایک استاد کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے کہ وہ اپنی کلاس کو لے کر کیسے چل رہا ہے. اس نے ان اسٹوڈنٹس کی, ان ایوریج مائنڈ سیٹ کی جو مائنڈ ہے نا, اس ٹیچر کو چاہیے کہ اس کو تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کرے, تھوڑا سا ان مائنڈ سیٹ کو گو تھرو کرنے کی کوشش کرے کہ ان کے مائنڈ میں کیا چل کیا رہا ہے, ان کے دماغوں میں کیا چل کیا رہا ہے. اگر تو ان کا مائنڈ ہے, آپ کے پاس ٹیچر کے پاس کوئی ایسی ٹیکٹکس ہیں, کچھ ایسی ٹیکنیکس ہیں جو اپنی ٹیچنگ میتھڈالوجی کے ساتھ, تدریسی طریقوں کے ساتھ وہ ایک شاگرد کو اپنے ساتھ انگیج کر سکتا ہے یا کلاس کے باقی طالبات کے ساتھ انگیج کر سکتا ہے, تو پھر تو پاسبل ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کے جو رزلٹس ہیں وہ پازیٹیو آ سکتے ہیں. اگر اسٹوڈنٹ کا ہی مائنڈ نہیں ہے تو پھر ٹیچر اس میں کیا کرے, پھر ٹیچر کا کیا قصور ہے؟ تو ہمیں ان چیزوں پہ کام کرنا ہوگا. اور میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے بھی اور گورنمنٹ سیکٹر میں, اگر کوئی یہ ویڈیو میری دیکھ رہا ہے, اسٹوڈنٹس اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں, پیرنٹس ویڈیو دیکھ رہے ہیں, تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے اسٹوڈنٹ کلاس میں مسٹیکس کرتے ہیں تو ان کو پنش ضرور کیا جائے, ان کو ایسے نہ چھوڑا کریں. ہمارے یہاں چھوٹی سے چھوٹی غلطی پہ معاف کر دیا جاتا ہے, اور جیسے ہی کوئی بڑی غلطی ہوتی ہے تو اس کی بچائے کو قربانی کا بکرا بنا دیا. رولز اینڈ ریگولیشن سب کے لیے ایک جیسے رکھیے, ٹھیک ہے. یہ نہ سوچیے کہ وہ فلانے کا بیٹا ہے, وہ منسٹر کا بیٹا ہے, وہ آرمی آفیسر کا بیٹا ہے, وہ ڈاکٹر کا بیٹا ہے. نہیں, آپ نے اگر غریب کے بچوں کو رلانا ہے تو امیروں کے بچوں کو بھی رلانا ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا, ہمیں یہاں پہ برابری کے حقوق نہیں دیے جاتے, چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں یا صحت کے ادارے ہوں یا آپ کے کوئی بھی ادارہ ہو, ہمیں سب کو ایکول رائٹس دینے پڑیں گے. امیر ٹھیک ہے, امیروں کا ایک الگ مسئلہ ہے, ان کے اندر ایٹیٹیوڈس ہیں, ان کو اس بات کا تکبر ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو جو ہے نا بہت محنت سے کمایا. بھائی باقی لوگ بھی محنت سے ہی آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. زمین پر جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے نا, اس انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایفرٹ کرے, وہ اسٹرگل کرے, وہ ہارڈ ورک کرے, وہ کنسسٹنسی دکھائے, وہ ڈٹرمنیشن دکھائے, پھر لائف گزارنے کا. اچھا جو لڑکیاں نا, ان کے یہ بھی بہت سے مسائل ہیں. انسٹیٹیوشن فرینڈس نہیں ملتی, دوستیں نہیں بنتی, اگر بن جائیں تو ان کے پیچھے لگ کے اپنے رزلٹ بھی خراب کر لیتے, اور بہت ساری چیزیں. آج کے لیے اتنے. اچھا لگا ویڈیو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو. جلدی ملاقات ہوتی ہے. خدا.